अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह अल-हिज्र की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया, फ़इज़ा सवैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकूना मअस साजिदीन। अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तों को कि जब मैं इसके पैकरे खाकी में अपने नूर का चिराग जला दूँ, यानी रूह फूंक दूँ, तो आप सब ने इसको सजदा करना है। तो सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो खड़ा रहा, उसने सजदा नहीं किया। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनहाज यूरोपियन काउंसिल का, जिन्होंने ये इनिशिएट लिया, और उसके बाद मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया का, जिन्होंने ट्रू स्टोरीज़ के उन्वान के तहत मुख्तलिफ़ अंबियाए कराम, सहाबाए कराम और औलियाए कराम की ज़िंदगी के छुपे हुए गोशे आपके सामने रखने और मिनहाज फैमिली से मुलाकात का ये एहतमाम किया। मैं दोबारा इन दोनों बॉडीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह के हज़ूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में, इल्म में, ईमान में बरकतें अता फ़रमाए। यकीनन ये हमारे शेख हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम मद्दा ज़िल्लुहुल आली का फैज़ नज़र है कि आज हम मिनहाज टीवी के ज़रिए पूरी कौम से मुखातिब हैं और अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। तो ये जो नशिस्तें हैं, इनमें कोई गहरी बहसें नहीं हैं, ये ट्रू स्टोरीज़ के हवाले से सच्ची कहानियाँ। तो कहानी के तौर पे हम इंशाअल्लाह अंबिया इकराम और रसूलाए इज़ाम का ज़िक्र करेंगे। तो आज का ज़िक्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और हम शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले फ़रिश्तों से मशवरा किया कि मैं ज़मीन के लिए एक खलीफा बनाने लगा हूँ। तो फ़रिश्तों ने, जैसा कि आप जानते हैं, कि अर्ज़ किया कि या अल्लाह, क्या हम तेरी हम्द व सना और तेरी बंदगी और इबादत के लिए काफ़ी नहीं है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बहरहाल फ़ैसला हो चुका कि आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना है। तो अल्लाह पाक ने जिब्राईल अमीन को ज़मीन पर भेजा कि ज़मीन से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मिट्टी ली जाए। जिब्रील अमीन आए, ज़मीन से मिट्टी लेने लगे, तो ज़मीन से मुकालमा हुआ। ज़मीन ने पूछा कि इस मिट्टी का क्या करना है आपने ले जाके? तो बताया गया कि अल्लाह का हुक्म है, इससे अल्लाह पाक ने अपने खलीफा को बनाना है। तो ज़मीन ने कहा कि जो मेरी वजूद से, मेरी मिट्टी से जो इंसान बनेगा, फिर उसको भेजा जाएगा और वो नेकियां करेगा, गुनाह करेगा, फिर उसको सज़ा होगी और जहन्नम में भेजा जाएगा। तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है। ज़मीन ने रोना शुरू कर दिया। अब ज़मीन की ज़ारी सुनकर जिब्रील अमीन वापस चले गए और अर्ज़ किया, या अल्लाह, वो ज़मीन तो बड़ी तकलीफ़ में है और उसने तो रोना शुरू कर दिया, तो मैं तो वापस आ गया हूँ इजाज़त लेने के लिए। अल्लाह पाक ने फिर मीकाईल को भेजा। मीकाईल ने भी किस्सा सुनकर वापस आ गए। फिर अल्लाह पाक ने इसराफील को भेजा, वो भी वापस आ गए। फिर अल्लाह पाक ने इज़राइल को भेजा। इज़राइल के साथ भी ज़मीन ने वही कहानी शुरू कर दी। तो इज़राइल ने कहा कि मैं तेरी बात सुनूं कि मैं अपने रब के हुक्म को देखूं, तो मैं तो मिट्टी लेके जाऊंगा। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम, फिर उन्होंने एक हाथ मारा पूरी ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन की जो ऊपरी जिल्द थी पूरी ज़मीन से वो उनकी मुट्ठी में आ गई, हाथ में आ गई। और इसलिए हर किस्म का जिसमें पत्थर भी थे, जिसमें सफ़ेद मिट्टी भी थी, मुख्तलिफ़ रंगों की, मुख्तलिफ़ मिजाजों की, मुख्तलिफ़ अनवा की, अक़साम की मिट्टी जमा होकर इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथों में आ गए और अल्लाह के हुज़ूर लेकर पेश हो गए। तो चूँकि हर किस्म की मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में इस्तेमाल हुई, इसलिए अब उनकी औलाद के अंदर मुख्तलिफ़ रंग हैं। सारे रंग और सारे मिजाजात उनकी औलाद में पाए जाते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह
اللہ پاک نے پھر اس مٹی سے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پیکر بنایا، اپنے ہاتھوں سے، اور جب بنا لیا تو فرشتوں کے سامنے وہ بن رہا تھا، اور اس وقت یہ عزازیل جسے بعد میں شیطان کہا گیا، جو جنوں میں سے تھا، یہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو یہ دیکھتا تھا، فرشتے دیکھتے تھے، اور اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے اس کے نین نقش تراش رہے تھے۔ تو یہ بڑے حیرت میں تھے کہ کتنے پیار سے، کتنی محبت سے اللہ پاک اس کے وجود کو بنا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب بنا لیا تو پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں اسے بنا لوں اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں۔ اور وہ روح کیا تھا؟ ناظرین، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہ روح اصل میں وہ نور محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ پاک نے اپنی پھونک کے ذریعے وجود آدم علیہ السلام میں اپنا نور اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیکر کے اندر رکھ دیا، اور وہ پیکر روشن ہو گیا اللہ کے نور سے اور نور مصطفیٰ سے، تو پھر حکم ہوا کہ اب اسے سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اور ایک شیطان ہے جس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو نور مصطفیٰ حق علیہ السلام کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر میں رکھ دیا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ مجھے مہلت چاہیے۔ فرمایا جاؤ تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ مہلت لے کے اب کھڑا ہو گیا، پھر کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم اس اولاد آدم کو میں حتی الامکان کوشش کروں گا، گمراہ کروں گا، سوائے چند مخلص بندوں کے سب کو گمراہ کروں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے بھی میری عزت کی قسم، جب اولاد آدم میں سے کوئی گناہ کرے گا، تیرے کہنے پہ گمراہی میں آئے گا، گناہ کرے گا، تو مجھے میری عزت کی قسم جب کوئی سچے دل سے توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام تخلیق ہو گئے، ان کے اندر نور مصطفیٰ رکھا گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں آئے، اور اللہ پاک نے بے انتہا فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے حضور کے نور پہ درود پاک بھیجنا ہے، صلوات بھیجنی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود بھیجنا ہے۔ تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، وہ جو پشت میں نور مصطفیٰ تھا اس کی زیارت بھی کرتے تھے اور حضور پہ درود بھی بھیجتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے جب آواز سنی فرشتوں کی، بڑی پیاری آواز ہے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، سنا تو وہ اللہ کے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، یہ جو مخلوق تیری میرے پیچھے درود بھیج رہی ہے اس نور کے اوپر جو تو نے میرے اندر رکھا ہے، یہ مخلوق تو مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اس کو میری پیشانی میں لے آ تاکہ یہ آگے آ جائیں اور یہ مجھے بھی نظر آئیں، نوری فرشتے ہیں، میرے لیے رونق کا سبب بن جائے، میں ان کی زیارت کروں۔ اللہ پاک نے وہ نور پھر منتقل کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں۔ جب پیشانی میں آئے تو فرشتے سامنے آ گئے، وہ درود پڑھ رہے تھے حضور کے نور کے اوپر۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا اللہ، یہ جو نور تو نے پیشانی میں رکھا ہے میری میں، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا، فرشتوں کو تو نظر آ رہا ہے، جس کے وجود کے اندر نور یہ رکھا گیا ہے اس کو نظر تو نہیں آ رہا، تو یا اللہ کسی ایسی جگہ رکھ دے کہ مجھے بھی نظر آئے۔ اللہ پاک نے وہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں رکھ دیا۔ جب نور یہاں پر آیا، عظمت تو پہلے جانتے ہی تھے، حضور کا مقام تو جانتے ہی تھے، تو آپ نے حضور کے نور کو چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ ہے، آپ کی وجہ سے میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہے اور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضور کے نور کو چوما اور اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ جب یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اور یہ اس وقت ہوا کہ جب اذان ہو رہی تھی اس میں آیا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامہ، جس نے ایسے کیا جیسے میرے خلیل
ابو بکر صدیق نے کیا، میں روز محشر قیامت کی صفوں میں اسے تلاش کروں گا اور اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں روز محشر کی صفوں میں اسے تلاش کروں گا، یہ کتنی امتی کے لیے عظیم بات ہے کہ سرکار اس اپنے عاشق کو قیامت کی صفوں میں تلاش کریں گے، جس نے حضور کے نام کی حیا کی، جس نے حضور کے نام کا ادب کیا، جس نے حضور کے نام سے پیار کیا۔ تو بات ہو رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا اور جنت میں پیدا فرمایا اور جنت میں ان کو رکھا، تو جنت میں شیطان کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ جن کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں جنت سے، وہ جنت میں رہے۔ تو شیطان نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح ان کے ذہن میں وسوسے ڈالے۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس نے ان کے ذہن میں وسوسے ڈالے، اور وسوسے کیا ڈالے؟ یہ ڈالے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا تھا کہ آدم تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جو دل کرے کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالے اور یہ کہا کہ پتہ ہے آپ کے رب نے کیوں آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس کے کھا لیتا ہے اس کے پھل کو، وہ پھر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اگر آپ نے کھا لیا تو آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جنت میں رہیں گے، اگر آپ نے نہ کھایا تو آپ زمین میں چلے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ کھا لیں تاکہ آپ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے، انہوں نے سوچا کہ کھا لیں گے، جنت میں رہیں گے، اور جنت میں رہیں گے تو اللہ کی قربت میں رہیں گے، اور ایک محب کے لیے محبوب کی قربت میں رہنے سے بڑا کیا اجر ہو سکتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے رکا گیا تھا۔ وہ کھایا تو ساتھ ہی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے جسم کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، اور جب کپڑے اترے تو انہوں نے وہاں سے بے اختیاری اضطراری کیفیت میں درختوں کے پتے اتارے اور اپنے جسم کے اوپر رکھنے شروع کر دیے۔ تو اس طرح یہ پہلے دن ہی ثابت کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کریں گے تو پھر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو پہلے دن سے سمجھا دیا گیا۔ تو جب یہ ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا تھا آدم، میں آنا کہتا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اب یہاں سے درس کیا ملتا ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہوا ہو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اگر قریب چلا گیا تو پھر انسان آپ کو اس میں انوالو کر دے گا۔ تو کوشش کریں کہ جس چیز سے روکا گیا ہو انسان اس کے قریب بھی نہ جائے۔ مگر یہ تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے تو وہ جنت بڑی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس خوبصورتی سے ان کا جب بار بار وہ جگہیں دیکھتے رہے، خوبصورتی دیکھتے رہے، وہ پھل کھاتے رہے، لیکن اور کوئی اپنی جنس میں سے نہیں تھا تو دل نہیں لگتا تھا جنت کے اندر۔ اب جب دل نہیں لگتا تھا تو لا ابالی میں ادھر ادھر پھرتے رہتے۔ ایک دن آرام فرما رہے تھے، کیلولہ فرما رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی پسلی سے، بائیں پسلی سے ان کی جنس یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب وہ آپ اٹھے تو قریب سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے بڑی خوبصورت، تو پوچھا کہ من انت، آپ کون ہیں؟ قالت انا حوا، تو بتایا کہ میں حوا ہوں۔ پوچھا کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ فرمایا لتسکن الیہ، اس لیے کہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین کا باعث حضرت حوا بنی، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا دل جنت میں لگنے لگا اور جنت میں رہنا شروع کر دیا۔ پھر دونوں بڑے مزے کے ساتھ جنت میں رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی قربت تھی کہ پھر شیطان نے آ کے حملے شروع کر دیے، وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، اور پھر وہ واقعہ ہو گیا جو میں نے پہلے بیان کیا۔ تو اللہ پاک نے ان سب کو پھر زمین پہ اتار دیا، اور زمین پہ اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کو سراندیپ
یعنی آج کل اس کا نام سری لنکا ہے، سراندیپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں اتارا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ یہ سعودیہ کا شہر مکہ کے قریب جدہ ہے، جہاں جا کر حاجی اور عمرے والے اترتے ہیں۔ تو جدہ اصل میں نام تھا جدہ تن، اور جدہ تن دادی کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت حوا یہاں پہ آئیں، اور آج بھی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور جدہ کے اندر ہے اور سمندر کے ساحل کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے اس شہر کا نام بھی جدہ پڑ گیا۔ تو یہاں حضرت حوا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں تشریف لائے، اور وہاں سے پھر چلتے چلتے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں۔ اور یہ جو میدان عرفات ہے جہاں حج ہوتا ہے، یہاں پر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہاں جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اس پہچان یعنی عربی میں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو، تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس وجہ سے پھر اس کا نام میدان عرفہ پڑ گیا، عرفات جسے کہتے ہیں۔ تو اسی جگہ جبل رحمت ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے، جس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام جب سری لنکا سے آئے اور آ کر یہاں پر روتے رہے 300 سال، حضرت آدم علیہ السلام روئے اس ندامت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ تو ناظرین، ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ کیا پاک طبیعت تھی، کیا صاف طبیعت تھی کہ چھوٹی سی غلطی ہوگی اور وہ بھی رب نے کہہ دیا کہ آدم بھول گئے تھے، تو اس بھول کی وجہ سے جو ندامت آئی، شرمندگی آئی، 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ بہرحال بالآخر اللہ پاک نے ان پر کلمات نازل کیے، ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے ان لفظوں کے ساتھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو وہ رونے کی وجہ سے، اللہ کے حضور رونے کی وجہ سے نظر اتنی تیز ہو چکی تھی کہ آسمانوں کے پردوں کو چیرتے ہوئے عرش پر جا پڑی، اور عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، تو آدم علیہ السلام نے تڑپ کر عرض کیا، مولا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، یا اللہ اس نام کا صدقہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر اللہ پاک نے وہ کلمات ان کو نازل کیے، پھر انہوں نے وہ کلمات پڑھے اور اللہ پاک نے ان کو معاف کیا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ رہنا شروع کر دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اسی مکہ کے اندر انہوں نے کپڑے بنانے شروع کیے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے اپنے جسم کا لباس بنانا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے ذمہ داری اور کاشتکاری شروع کی، پلوئنگ شروع کی، اور زمین کے اندر وہ جنت سے بہت سی چیزیں لے کر ساتھ اپنے آئے تھے، جس میں کچھ جانور تھے، جوڑے تھے، جس میں کچھ پھل سبزیاں وغیرہ فروٹس تھے، جس میں حجر اسود اس کے ساتھ تھا، مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا ہے۔ تو یہ چیزیں آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کے آئے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سارے جانور مل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے ان کی زیارت کرنے کو، تو آپ نے کچھ کے پشتوں پہ ہاتھ پھیرا، جن کی پشتوں پہ ہاتھ پھیرا وہ گھریلو جانور بن گئے، یعنی گھر میں وہ پالتو جانور بن گئے، انسانوں کی رسائی ان تک ہو گئی، اور جن کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرا وہ جنگل کے جانور بن گئے۔ تو حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہنا شروع کر دیا مکہ کے اندر، اور پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ وہاں بیت المعمور تھا جنت کے قریب، جہاں کروڑوں فرشتے اس حرم کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، بیت المعمور کا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل زمین پہ آ کر بھی نہیں لگتا تھا، اس وجہ سے کہ وہاں ہر وقت فرشتوں کی حمد و ثنا کی آوازیں آتی تھیں، وہاں ہر وقت طواف ہوتا تھا،
تو حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. تو یہاں سب کھانے تھے، ہر چیز تھی، لیکن وہ فرشتوں کی صحبتیں اور وہ طواف نہیں تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ وہ گھر جو فرشتوں کے لیے تو نے بنایا ہے، اس طرح کا گھر میرے اور میری اولاد کے لیے بھی زمین پہ بن جائے تو میں اس کا طواف کروں، اور قیامت تک میری اولاد بھی اس کا طواف کرے اور تیری حمد و ثنا کریں اور تیری عبادت کریں. اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل زمین پر جا اور اسی بیت المعمور جو جنت کے قریب ہے، اس کے بالکل نیچے زمین کے اوپر نشانی لگا کے آ، تاکہ میرا بندہ آدم وہاں پر میرا گھر بنائے اور پھر وہ اپنی خواہش کے مطابق میری عبادت کر سکے. وہاں پر وہ ایک مرکز بن جائے عبادت کا، جس طرح یہ فرشتوں کا مرکز بیت المعمور ہے. تو جبریل امین آئے اور بیت المعمور کے بالکل نیچے زمین کے اوپر جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یہاں آ کر جبریل امین نے نشانی لگائی اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب اللہ کے حکم سے آپ پتھر جمع کریں اور اس کی دیواریں بنائیں. تو جب دیواریں حضرت آدم علیہ السلام کے کندھے تک آ گئیں، پتھر رکھتے گئے اور دیواریں بلند ہو گئیں، تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور جنت سے سرخ زمرد کا ایک خیمہ جو اسی سائز کا تھا جس سائز کی آدم علیہ السلام نے دیواریں بنائی تھیں، تو اللہ پاک کے حکم سے جبریل امین جنت سے سرخ زمرد کا خیمہ لے کر آئے اور ان دیواروں کے اوپر رکھ دیا، اور بیت اللہ مکمل ہو گیا، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا. اور پھر فرشتے اس کا طواف کرتے، انسان اس کا طواف کرتے، آدم علیہ السلام اس کا طواف کرتے، اور یہ پھر طواف جاری رہا. تو کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا، پانی کا طوفان آیا، تو پانی جب ان کی دیواروں تک پہنچ گیا تو اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ خیمہ اٹھا کر جنت میں واپس لے جاؤ. تو وہ کعبے کا چھت وہ جو خیمہ تھا وہ واپس جنت میں لے جایا گیا، اور وہ جو دیواریں تھیں خانے کعبے کی وہ طوفان نوح میں وہ منہدم ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو پھر دوبارہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ انہی بنیادوں پہ استوار کیا جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی. تو ان کے دو بیٹے جن کا بڑا معروف ذکر ہے قرآن مجید میں بھی، سورہ المائدہ میں آتا ہے، حابیل اور قابیل. تو یہ دونوں بھائی، جیسے کہ میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے، حضرت حوا کے ہاں دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکی ہوتی اور ایک لڑکا ہوتا. اگلے حمل سے پھر دو بچے، تو 40 حملوں سے 80 بچے حضرت آدم علیہ السلام کے ٹوٹل پیدا ہوئے. اب یہ جو بعض روایتوں میں 20 حملوں کے آتا ہے کہ 40 بچے پیدا ہوئے، بعض کا 40 حملوں میں 80 بچے پیدا ہوئے. لیکن ان کا مشہور واقعہ حابیل اور قابیل کا، یہ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا. قابیل زراعت کا کام کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور حابیل یہ بکریاں وغیرہ ریوڑ چراتا تھا. یہ جو قابیل سے یاد رکھیں یہی قاتل تھا، اور حابیل وہ شریف انسان تھا. تو جھگڑا کہاں سے ہوا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، وہ بڑی خوبصورت تھی. قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ، وہ بڑی خوبصورت تھی. اور جو حابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوو، تو وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی. اب اصول یہ تھا اس شریعت کا، جو آدم علیہ السلام کی شریعت تھی اس دور میں، کہ ایک حمل کی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ ہوتا، تو یہ کراس نکاح ہوتے تھے. لیکن قابیل کے ساتھ جو ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی تو بڑی خوبصورت تھی، تو وہ اس کا اصرار تھا کہ میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا. لیکن شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی تھی، تو وہ اس پہ ضد پہ آ گیا. اور جب بات حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں جو ہیں وہ قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی کی بات مان لی جائے گی اور وہی اقلیمہ کے ساتھ نکاح کا حقدار ہوگا. تو قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا وہ اپنی جنس لے کے آ گیا، حابیل جو بکریاں چراتا تھا وہ اپنی بکری لے کے آ گیا، میدان میں پیش ہوئی. تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے
بجلی آئی اور اس کی قربانی کو جلا دیا اور وہ قبول ہو گئی، وہ نشانی تھی قبول ہونے کی۔ اور قابیل کا وہ جو پڑا رہا سارا کچھ، تو وہ سمجھ گیا کہ اب میرا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا، تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے غصے میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ وہ پھر واقعہ آگے قرآن میں آتا ہے کہ قتل تو کر دیا لیکن وہ اس کو چھپا نہیں سکتا تھا، تو پھر لے کے بیٹھا ہوا تھا، سوچ میں تھا کہ کیسے اب قتل تو کر لیا تو کیسے ہوگا۔ تو پھر کوا آیا، وہ کچھ چیز دفنا رہا تھا زمین کے اندر، تو اس نے کہا ہائے تیری عقل کہ کوا بھی تو اسے سیانا نکلا کہ تجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ چیز کو چھپایا کیسے جاتا۔ تو ناظرین، اس طرح پہلا جو قتل ہوا وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا، وہ نکاح کی وجہ سے ہوا، وہ ضد کی وجہ سے ہوا، وہ ہٹ درمی کی وجہ سے ہوا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آخر میں کچھ جو ہے وہ ایک تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب حضور معراج پہ گئے تو آپ نے واپسی پہ واقعہ سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تکرار ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدم علیہ السلام وہی ہے نا کہ جنہوں نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ پھل کھا لیا اور ہم سب کو نکلوا دیا، خود بھی نکلے جنت سے اور ہم کو بھی نکلوا دیا۔ اگر آپ وہ نام پھل کھاتے ادھر ہی رہتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے آگے جواب دیا، موسیٰ تو مجھے اس چیز پہ مجھے تانے دے رہا ہے کہ جو اللہ نے پہلے تقریر میں کر رکھا تھا کہ مجھے زمین پہ بھیجا جانا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا، تو آپ نے زمین پہ آنا ہی آنا تھا اللہ کی تقدیر کے پاس۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 960 سال تھی۔ آپ کی وفات جو ہے وہ جمعہ کے دن ہوئی، اور تدفین ملائکہ آئے، اس سے پہلے کوئی ایسی تدفین نہیں ہوئی تھی۔ وہ حابیل کی ہوئی تھی لیکن وہ بھائی نے ان کو دفن کر دیا تھا، لیکن اس طرح کا کوئی جنازہ نہیں ہوا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، اور اسی طرح کفن جنت سے لے کے آئے تھے، وہ کفن پہنایا، اور ان کا جنازہ اسی طرح 4 تکبیرات کے ساتھ جنازہ پڑھایا جس طرح آج ہم جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور ان کو جو مینا جہاں خیمے لگتے ہیں، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، وہاں پر مسجد خیف ہے، اس مسجد کے اس وقت تو مسجد نہیں تھی ابھی، وہ جگہ تھی، تو وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنائی گئی۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت حوا کی قبر انور جو ہے وہ جدہ کے اندر ہے، جدتن دادی، تو اسی جگہ ان کی قبر ہے جدہ کے اندر، اور آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ مسجد خیف مینا کے اندر ہے۔ تو ناظرین، یہ فرشتے لے کے آئے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 گز تھا، بعض روایتوں میں 60 ہاتھ آتا ہے، اور ہاتھ بھی تقریباً 2 فٹ کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر گز ہو تو 3 فٹ کے برابر ہوتا ہے، تو اتنا بڑا قد تھا۔ اور حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ناف نہیں تھی، کیونکہ ناف تو اس کو ہوتی ہے نا کہ جو پیٹ کے درمیان میں ہوتی ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ہوتی ہے۔ تو نہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس طرح جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، نہ حضرت حوا اس طرح پیدا ہوئی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ دونوں ناف کے بغیر تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی عمر 1000 سال تھی، اللہ پاک نے 1000 سال ان کی لکھی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ پاک نے روحیں نکالی جب سب کی، تو ان میں ایک روح ان کو بڑی اچھی لگی ہے، داؤد علیہ السلام کی، لیکن ان کی عمر 60 سال تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ بڑی پیاری ہستی ہے اور تو نے صرف 60 سال، تو اس کی عمر زیادہ کیوں نہیں کر دیتا؟ تو 40 سال پھر کہا کہ میری عمر سے نکال کے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ تو اس طرح ان کی عمر 100 سال ہو گئی اور آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہو گئی۔ تو یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا، اس میں بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، انہوں نے ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس نے وصل سے ڈالے، اس نے اللہ کی نافرمانی کروائی، اس نے یعنی طرح طرح سے ان کو جھوٹ بول کر ان کو بہلایا پھسلایا اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ اس شیطان سے بچو، جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، کہیں تمہارے بھی جنت میں داخل ہونے کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
ان ہستیوں کا ذکر خیر کرنے، سننے اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔